बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 23 पेश खिदमत है, जो कि आयत नंबर 40 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत साबका उम्मत यानी यहूदियों की नाफरमानियों के हवाला जात देकर न सिर्फ यहूदियों को बल्कि दीगर कौमों के साथ उम्मत मुस्लिमा को भी बिगाड़ से बचाव से वार्निंग के हवाले से मुतल्लिक़ हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 39 तक इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन छोटे छोटे लेक्चर्स में मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि साबका तमाम लेक्चर जिनमें तारुफ़ कुरान के लेक्चर्स भी शामिल हैं वो समाअत फरमा लीजिए, ताकि कुरान मजीद समझने में तरतीब का तसलसल बरकरार रहे। अब आइए आयत नंबर 40 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून। तर्जमा: ए बनी इसराईल, ज़रा ख़याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ जो तुम्हारा अहद था तुम उसे पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था इसे मैं पूरा करूं और मुझ ही से डरो। या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल, या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल। आइए जानते हैं इससे कौन सी कौम मुराद है। इसराइल के मानी हैं अब्दुल्ला या बंदा खुदा के हैं। ये हज़रत याकूब का लक़ब था जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था, और वो हज़रत इसहाक़ के बेटे और हज़रत इब्राहीम के पोते थे। इन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। इसी आयत में अल्फाज औफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था तुम इसे पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ है मैं इसे पूरा करूं। आयत के इस हिस्से में वो अहद पूरा करने की बात की गई है। हम इसको अलहदा-अलहदा देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ये अहद लिया था कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेंगे, इसके नबियों की इताअत करेंगे और उसकी किताब पर अमल करेंगे। इस अहद में बुनियादी बात तौहीद, अदल व इंसाफ और अखलाकियात की पाबंदी थी, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से वादा की तकमील ये थी कि बनी इसराइल अपने अहद की तकमील करेंगे तो वो उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा, दुनिया में कामयाबियाँ अता फरमाएगा और आखिरत में इनके लिए निजात का वादा था जो वो पूरा करेगा। लेकिन बनी इसराइल ने अपने वादों से इनहराफ किया, अहद को तोड़ा, नबियों को झुठलाया और कुछ को तो कत्ल भी कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह की नाराज़गी हुई। अब आइए जायज़ा लेते हैं इस आयत में बनी इसराइल को मुखातिब करने की क्या वजूहात हैं। अगर आपने साबका 4 रकू समझ लिए हैं तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। पिछले 4 रकू में इंट्रोडक्टरी डिस्कोर्स या तमहीदी तकरीर थी, जिसका खिताब तमाम इंसानों की तरफ आम था, जिनमें मोमिनीन, कुफ़ार, मुशरिकीन और फिर इज्तमाई तौर पर तमाम लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी शामिल थे। अब आइए रकू नंबर 5 पर, जो कि आयत नंबर 40 से शुरू हो रहा है। इस रकू से 14 रकू तक मुसलसल एक तकरीर है जिसमें स्पेसिफ़िकली मुखातिब बनी इसराइल हैं, लेकिन अमूमी अंदाज़ ख़िताब में सिलसिला कलाम कहीं कहीं ईसाइयों और मुशरिकीन अरब की तरफ भी तब्दील होता रहा है। इलावाज़ी बनी इसराइल को ख़िताब करने के बाद अंदाज़ इबरत में कलाम उम्मत मुस्लिमा से भी मुखातिब है, क्योंकि ये किताब ख़ास तौर पर इंसानों के उस गिरोह के लिए है जो दायरा इस्लाम में दाखिल होकर उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा बन जाएंगे। रकू नंबर 5 से रकू नंबर 14 तक मुकम्मल तकरीर को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि इस अहम खिताब को हम अच्छी तरह समझ सकें। इस तकरीर का पहला हिस्सा साबका उम्मतों के बाकी मानदा लोगों के लिए है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में मौजूद थे। इनसे खिताब और इनको इस्लाम की दावत है। इस तकरीर का दूसरा हिस्सा उन 9 रकूओं में यहूदियों के साथ आर्ग्यू या बहस हमें मिलेगी, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से एहसानात का शुमार और फिर इन एहसानात की नाकदरी और नाफरमानी और हठ दर्मी की बुनियाद पर
ان کو ان کی پوزیشن سے معزولی کے اسباب بیان کرتے ہوئے خاص طور پر ان کے صالح عنصر کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس تقریر کا تیسرا حصہ یہودیوں کی معزولی اور ان کے انجام بد کی بنیاد پر ایک جنرل انتباہ یا جنرل اٹینشن کے طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ جو قوم اللہ کی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تقریر کا چوتھا حصہ، اس تقریر یعنی رکوع نمبر 5 سے 14 تک میں اب خاص امت مسلمہ کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ انحطاط یا ڈی جنریشن جس کا شکار سابقہ انبیاء علیہم السلام کے پیروکار یا فالوورز ہوئے، تم نے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اب آئیے ان چاروں حصوں کو علیحدہ علیحدہ اور مختصر عرض کرتے ہیں۔ اس مسلسل تقریر کا پہلا حصہ سابقہ امتوں کے باقی ماندہ لوگوں کو ایک جنرل دعوت کے حوالے سے ہے، جن میں یہودی، عیسائی، مجوسی یا زرتشت اور اس کے علاوہ مشرکین بھی اس خطاب میں شامل ہیں۔ یہاں سے 14 رکوع تک کی دعوت میں یہ تمام لوگ شامل ہیں، اور ان 14 رکوع میں انداز کلام ان لوگوں کی طرف ہے جو پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و اصلاح کا عنصر موجود ہے۔ انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء علیہ السلام لائے تھے، اور جو تمہارے پاس صحیفے موجود ہیں ان میں بھی وہی پیغام موجود ہے۔ پہلے یہ منصب تمہیں دیا گیا تھا تاکہ تم اس پر چلو اور دنیا کو اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی و دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے، لہٰذا یہ چیز یعنی قرآن مجید کوئی بیگانی یا اجنبی نوعیت کی چیز یا کتاب نہیں ہے، تمہاری اپنی ہی چیز ہے اور اسی رب کی طرف سے آئی ہے جس نے پہلی کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ یہی کام تمہارے کرنے کا تھا لیکن تم نے نہ کیا، اب یہ کام جس کے حوالے کیا جا رہا ہے تم ان کا ساتھ دو۔ اب آئیے اس تقریر کے دوسرے حصے کی طرف۔ اس تقریر کا دوسرا حصہ اسپیسیفائڈ ہے جس میں یہودیوں کے ساتھ آرگیو یا بحث ہمیں ملے گی، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے عام یہودیوں پر حجت تمام کر دی جائے اور ساتھ ساتھ ان کی دینی و اخلاقی حالت کو بھی کھول کر رکھ دیا جائے، اور پھر اس تقریر کے ذریعے ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اصول دین میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف ہو۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں، اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے اجتہاد کیا گیا ہے جن کی تردید وہ نہ کر سکتے تھے۔ پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت میں سازشوں، وصفہ اندازیوں، کج بحثیوں اور مکاریوں سے وہ کام لے رہے تھے، اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان سب کی پردہ دری کی جا رہی ہے، جس سے یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کی بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کا کام جاری ہے، اور حقیقت میں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نیکی کا کوئی کام پھل پھول سکے۔ اسی طرح ان پر اتمام حجت کر دی جائے۔ اچھا، اس اتمام حجت کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کے دو فائدے ہوئے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح عنصر موجود تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ کے عوام اور بالعموم مشرکین عرب پر ان لوگوں کا جو مذہبی اور اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس اتمام حجت کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا
کہ ایک طرف خود اس قوم کے جو صالح عنصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ کے عوام اور بالعموم مشرکین عرب پر ان لوگوں کا جو مذہبی اور اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ اس جرأت کے ساتھ کسی مقابلے پر کبھی کھڑے نہ ہو سکتے تھے جس کے ساتھ ایک ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو۔ تقریر کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تقریر کا تیسرا حصہ یہ تھا جس میں جنرل انویٹیشن ہے، جو کہ ایک خاص قوم کی مثال سے منسوب ہے کہ پچھلے 4 رکوع میں نوع انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا، اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم یعنی یہودی کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس توضیح کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل 4000 سال سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے تھے وہ سب اس قوم یعنی یہود کی عبرتناک سرگزشت میں ہمیں نظر آتے ہیں اور موجود ہیں۔ تقریر کا چوتھا حصہ، یہ حصہ خاص طور پر امت مسلمہ کو وارننگ کے حوالے سے ہے۔ تقریر کے اس حصے میں امت مسلمہ کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انحطاط کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں سے پچھلے انبیاء کے پیروکار یا فالورز گر گئے تھے۔ یہودی کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ کر چلیں۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر ہی رہو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ محض ایک توبیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا ہے اور کن کن شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ الحمدللہ لیکچر نمبر 23 مکمل ہوا جس میں ہم نے آیت نمبر 40 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 41 سے ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔